बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज की जो टॉप स्टोरी है हमारे पास, एक तो जो फेडरल बजट अनाउंस होनी है, वहाँ पे सिंध ने सख्त किस्म के रिजर्वेशंस दिए हैं कि हमें बिल्कुल वफाकी प्रोजेक्ट्स में नज़रअंदाज किया गया है, सिंध को अपना हिस्सा भी नहीं दिया गया है। इसके जवाब में असद उमर साहब ने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिंध को उतना ही दिया है। अब ये बजट आने के बाद पता चलेगा सारा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इसी टॉपिक पे बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा MPA शहजाद कुरैशी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसी पे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओपिनियन लेंगे। हमारे साथ रियाज शाह साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर सिंध, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस पे इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज कनाडा में एक बदकिस्मत एक इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे एक दहशतगर्द टेररिस्ट ट्रक ड्राइवर ने एक मुस्लिम फैमिली को कुचल डाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मुझे लगता है ऐसा है कि ये जो मुसलमान हैं ये वेस्ट के लिए थ्रेट हैं, लिहाजा मैं इनको मारना, वो उन्होंने एडमिट किया है। उस पर इंटरनेशनल मीडिया का और ख़ास तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जो ख़ुद भी बड़ा लिबरल आदमी हैं और हर जगह पे पहुंचते हैं और वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी उनका बड़ा इंटरेक्शन होता है, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने सख्त किस्म में उसकी मज़म्मत की है। हमने ये देखना है कि ये जो इस टाइप की दहशत गर्दी है, जिसको हम हमारे जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं ये बुरा भला कह रहे होते हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज़ को, लेकिन इन सब का एक ख्वाब होता है कि हम वेस्ट में जाएं, वहाँ जाके रहें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, हम वहाँ पे जाके एंजॉय करें। ये दुनिया के महज़्ज़ब तरीन मुल्क गिने जाते हैं। ये महज़्ज़ब तरीन मुल्कों में ऐसे इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं, हम इस पे तफसीलन बात करेंगे। ये 9/11 के बाद ख़ास तौर पे ये जो इंसिडेंट हुए, दुनिया में दहशत गर्दी की एक लहर दुनिया में आई, जिसमें हमने देखा कि फिर मुसलमानों की तंजीमें बनी। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा जो ISIS बनी, उसने मुसलमानों को ज़बह किया जानवरों से भी बदतर लहजे में। वो एक सेक्टेरियन था। अगर हम अपने मुल्क में देखें तो कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ, एक बाप ने अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया और लोगों ने उससे पूछा कि ये आपने ये इंसिडेंट क्यों किया। उस पर उन्होंने बताया कि ये मुझे इरिटेट कर रहे थे। तो ये हम कैसे मुआशरे में रह रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड में एक इस टाइप का इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे एक दहशतगर्द ने 51 मुसलमानों को शहीद किया मस्जिद में, और उसने लाइव सोशल मीडिया पे वो सारा टेररिज्म दिखाया। ये हम इंसान किस तरफ जा रहे हैं? ये फ्रस्ट्रेशन है, ये किसी चीज़ के साथ मोहब्बत है, या किसी चीज़ से इरिटेशन है? हम अगर देखें तो हमारे दुनिया में जो महज़्ज़ब तरीन पार्लियामेंट है वो बरतानिया की पार्लियामेंट है, जहाँ पे कानून बनते हैं, जहाँ पे एक्चुअल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे लोगों को राइट्स दिए जाते हैं, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम, वो वहाँ पे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ अफजल खान साहब हैं, जो मेंबर हैं UK पार्लियामेंट से, लंदन से हमारे साथ लाइव हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिज एक्सीलेंसी, आपने हमें टाइम दिया। जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आपको सर, ये फरमाएं कि ये जो आज इंसिडेंट हुआ है कनाडा में, आप इस इंसिडेंट को किस नज़र से देख रहे हैं, और ये जो इस्लामोफोबिया है, ये जो यूरोप में, ये जो वेस्ट में बढ़ रहा है, इसका रीज़न क्या है? जी, इसको देखना तो वही है, जो भी कोई अच्छा इंसान दुनिया में हो उसको इस चीज़ को रिजेक्ट और कंडेम करना चाहिए, और हम भी इसको कंडेम करते हैं कि जो जान है इंसान की ये बहुत ही कीमती है, और इसको प्रोटेक्ट करना हर गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि कनाडा के अथॉरिटीज़ ने रिस्पांस जो दिया है वो ठीक है, और मुझे यकीन है कि वो फर्दर एक्शन भी लेंगे इस पे। लेकिन आपने जो सवाल कर रहे हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो हेट है ये एक इमोशन है, इसके पीछे मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स रीजंस भी होते हैं, और इसकी ऑपोजिट जो है वो लव होता है। असल जो हमारे रिश्ता है वो इंसानियत का रिश्ता है। तो हम दुनिया में कहीं भी हों
اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے، اور اس میں اگر ہم ایک دوسرے کی طرف قدم بڑھائیں گے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی. اور اس وقت جو دنیا ہے یہ ایک گلوبل ولیج بن رہا ہے بنیادی طور پہ، کہ جو ہماری ابیلٹی ہے کمیونیکیشن کی. ابھی آپ دیکھیں کہ میں برطانیہ میں بیٹھا ہوں اور آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور آپ میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اسی طرح یہ کمیونیکیشن کے ساتھ جو ابیلٹی ہے ٹریول کرنے کی یہ انکریز ہو رہی ہے. تو اس سے ہمارے جو لنک ہیں، جو رشتے ہیں وہ بڑھیں گے. تو اس لحاظ سے جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، جو دیواریں بناتے ہیں، ہمیں ان کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اپوزٹ یہ ہے کہ ہمیں آپس میں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کی طرف، تاکہ ہمارے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہو. ہماری جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کریں، اور اس سیلیبریشن کے تھرو ہم اپنی زندگی کو ہی بہتر کر سکتے ہیں. رائٹ. افضل خان صاحب، آپ دنیا کے مہذب ترین پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. آپ وہاں پہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ زبردست قسم کی اسپیچز دیتے ہیں، موٹیویشنل اسپیچز دیتے ہیں، مسلمانوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ محبت پھیلائیں. یہ اگر میں آپ سے پارٹیکولر سوال کروں کہ یہ جو انڈیویجول یہ جو انسیڈنٹ کرتے ہیں، آپ لوگ اس پہ ریسرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا لارجر انٹرسٹ، آپ نے کہا کہ یہ لو اینڈ ہیٹ کے درمیان ہے، تو ان کا لارجر انٹرسٹ اگر یہ ہیٹ اتنی زیادہ ہے اور لو کس کے ساتھ ہے، یہ ہیٹ کیوں ہے؟ یہ فیلنگ ہے نا، ایموشنل پوائنٹ ہے. اور میں نے پہلے عرض کی آپ کو کہ اس کے پیچھے ایکچولی کمپلیکس ریزن ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یہ لوگ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں. تو سوسائٹی کی رسپانسبلٹی بھی ہے اس لحاظ سے کہ میک شور کرنا کہ جو انڈیویجولز ہیں ان کی اپنی جو آئیڈینٹی ہے، جو اپنی ان کی کمفرٹ ہے اسکن میں، وہ کمفرٹیبل ہو، تاکہ وہ اس طرح کی تھریٹ بھی فیل نہ کریں. جیسے اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہیں لوگوں کو، یہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ فیل کرتے ہیں تھریٹ مسلمانوں سے. تو کیونکہ ان کی خود انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو یہ ان کی رانگ انڈرسٹینڈنگ ہے جو ان کو تھریٹ نظر آتی ہے مسلمانوں سے. اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہوگی، اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون ان کا ہوگا، سلام دعا آپ کہہ سکتے ہیں ہوگی، تو وہ جو فیئر ہے، وہ فیئر ایلیمنٹ جو ہے وہ ختم ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے جس کی ہماری بھی ذمہ داری ہے اور دوسروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف قدم بڑھائیں. تو مسلمان جو ہیں وہ ایکچولی جو بھی اچھا مسلمان ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ جتنا اچھا مسلمان ہے اتنا ہی ایک اچھا شہری ہے. وہ جہاں پہ بھی ہوگا وہ اس جگہ کے لیے رحمت ہوگا. تو یہ وہ ایکچوئل ہماری ویلیوز ہیں، اور جو ہماری ویلیوز ہیں وہ بھی کوئی زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں تو نارملی کہا جاتا ہے کہ ویسٹ جو ہے یہ کرسچین ویلیوز پہ بیس ہے اس کا. تو اگر اس کو بڑھا لیں تو وہ کبھی کہتے ہیں یہ جوڈو کرسچین ویلیوز ہیں. تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو ہماری جو اسلامک ویلیوز ہیں یہ کہاں تک زیادہ مختلف ہیں جوڈو کرسچین ویلیو سے، کیونکہ ہم سب کا جو کنیکشن ہے، ہماری کامن ایریا جو ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام آ جاتے ہیں جو ان کا بھی کامن ہے، ہمارا بھی کامن ہے. اسی لیے ہمیں ابراہیمک فیتھ کہا جاتا ہے تینوں کو. تو یہ سوچ بھی کہ ہم علیحدہ ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کی تنگ نظری ہے، ایکچوئل علیحدہ نہیں ہے. ہماری ویلیوز جو چیز ہیں وہ فیتھ کے ذریعے بھی وہی کنیکٹ کرتی ہیں، انسانیت کے تھرو بھی وہی چیزیں کنیکٹ کرتی ہیں. جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی، وہ ڈفرینٹ نہیں ہے. تو یہ آئی تھنک وہ کمنالٹی پہ ہمیں کام اور کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ. سر، آپ اس برطانیہ کی، میں آپ سے دوبارہ ایک ایگزامپل لے لوں گا. جب اس برطانیہ کے اندر 2 جنگیں لڑی گئی، اس سے پہلے یہاں پہ بھی مذہب حاوی تھا. کیا آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں؟ جس طرح سے یہ ڈکٹیٹر آئے، خاص طور پہ اگر میں آپ سے کہوں جیسے انہوں نے ویٹیکن سٹی کو ایک ریلیجس کنٹری کا اسٹیٹس دے دیا اور ریلیجن کو اپنے ساتھ لے کے چلے، اپنی حکومتیں بچانے چلے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا برطانیہ کے اندر ریلیجن از اے انڈیپینڈنٹ اینٹی پہلے انسانیت ہے، یا ریلیجن ابھی بھی میٹر کرتا ہے؟ آئی تھنک اوور آل تو یہ کہنا پڑے گا کہ میٹر تو کرتا ہے. میٹر اس لحاظ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو برطانیہ کا ہیڈ سمبل ہے وہ کوئین ہے.
تو کوئین جو ہیں وہ چرچ کے بھی ہیڈ ہیں. آپ پھر اس کے بعد آپ برطانیہ کے لیجسلیشن کی طرف آئیں تو ہاؤس آف لارڈ کے اندر بھی ان کے اچھے خاصے بشپ ہوتے ہیں جو بیٹھتے ہیں تھرو ان کی بشپ کے ٹائٹل کے تھرو, تو وہ وہاں لیجسلیشن میں اب بھی انوالو ہیں. تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ امپیکٹ نہیں ہے, لیکن جب آپ عام عوام کی طرف نظر ڈالیں گے تو یہ فیکٹ ہے کہ جنرلی ویسٹ کے اندر جو رجحان مذہب کا ہے وہ ایکچولی کم ہو رہا ہے, بڑھ نہیں رہا. اور اس کے برعکس اگر آپ مقابلہ کریں مسلمانوں کا تو آئی تھنک ہمارے اندر رجحان مذہب کا زیادہ ہے ان کے کمپیریٹیولی. لیکن اس کے آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی یہ جرنی جو مذہب کی ہے یہ سیم نہیں ہے. تو کرسچین مذہب کی جو جرنی ہے وہ ایکچولی اسلام کے جرنی سے مختلف ہے. تو ان کی جرنی کے اندر جو تضاد رہا ہے پالیٹکس کا وہ زیادہ رہا ہے ایکچولی ہسٹوریکلی. اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کے اندر کئی ہزاروں سال سے جنگیں چلتی رہی ہیں. خود یورپ کو جب آپ لیتے ہیں تو یورپین یونین بننے سے پہلے آپ نے اشارے کیے فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, یہ بہت بڑی عظیم جنگیں ہیں جس کے گلوبل ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی یورپ کے اندر ہر 20-30 سال میں جنگیں ہوتی رہی ہیں. تو یہ ہسٹری ان کی ہے, لیکن اس کا جو مذہب کا رول رہا ہے یہ بدلتا رہا ہے اور یہ میرے خیال میں کم ہوتا رہا ہے یہاں پہ. اسی وجہ سے جو ان کی جرنی تھی اس میں پرابلم تھا. یہ کوئین کا جو ہیڈ ہے ابھی ہونا سمبلزم جو ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ, لیکن اس کی جو پاور بیس ہے اس کو کٹ کی ہوئی ہے. وہ ایکچولی گیسچر کے طور پہ تو ہیں سمبولک ہیڈ, لیکن پاور جو ہے وہ ایکچولی پارلیمنٹ کے پاس ہے. تو آئی تھنک اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کیئرفل بھی ہونا پڑے گا کہ جو جرنی ہے اس فیتھ کے نقطہ نظر سے وہ سیم نہیں ہے. تو سمپلی ایک کی جرنی کو اٹھا کے آپ دوسری کی فیتھ پہ نہیں لگا سکتے. جب آپ برطانیہ میں بیٹھے ہوتے ہیں سر, برطانیہ کے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے وہاں پہ اگر دنیا کے ممالک کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ پاکستان کی بھی جب بات آتی ہے تو پاکستان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریس ہے, مائنرٹیز کو فریڈم ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں اور یہاں پہ ان کے پاس فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنا ایکسپریس کر سکیں چیزیں؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ مذہبوں کی خود اپنی ایک جرنی ہے, تو اس لحاظ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ملک ہیں ان کی بھی اپنی جرنی ہے. تو جب برطانیہ کی آپ بات کرتے ہیں تو ان کی ہسٹری بہت لمبی چلی جاتی ہے. ان کا کنیکشن انڈین سب کانٹیننٹ میں خود کئی سو سالوں کا رہا ہے رولنگ کے لیول پہ, لیکن پاکستان کی جو جرنی ہے وہ بہت محدود ہے, 70+ ایئرس کا آپ کو نظر آئیں گے. تو آئی تھنک دیٹ اس کو بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے. لیکن آئی تھنک اوور ہول برطانیہ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں پاکستان سے, اور جو میڈیا کا نقطہ نظر ہے اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ اسٹیبلشڈ ہیں. لیکن پاکستان بھی ایک جرنی پہ چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 الیکشن سے ریگولر الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں ڈفرینٹ گورنمنٹ تبدیل بھی ہو رہی ہیں. تو ڈیموکریٹک پروسیس کی جرنی میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ یہ پروسیس سے آگے بڑھ رہے ہیں. میڈیا کے نقطہ نظر سے بہت سے چینلز چیزیں چل رہی ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن اس کی ریفائننگ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا, بٹ آئی ہوپ کہ وہ رائٹ ڈائریکشن پہ چلتے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. میرا سر آپ سے آخری سوال ہے کہ یہ جو اگر کرنٹ ایرا میں آتے ہیں تو یہ دہشت گردی کی جو زیادہ لہر پھیلی یہ 9/11 کے بعد آئی. اس کے بعد افغانستان پہ یو ایس ٹروپس رہے. ابھی بائیڈن کے آنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ 9/11/21 کو یہاں سے ٹروپس وڈرال کریں گے, امریکہ اپنا ایگزسٹنس چھوڑ دے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن آئے گا, اسٹیبلٹی ہوگی, پیس ہوگا, یا مزید آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کی گہری نظر ہے اس ریجن کے اوپر بھی کہ یہاں ڈسٹرائے زیادہ ہوگا؟ جی دیکھیں جی, آئی تھنک میرا ویری کلیئر ویو ہے اس پوائنٹ پہ کہ امریکہ کا کوئی پازیٹیو رول دنیا کے امن میں نہیں رہا.
ایکچولی ان کی ہسٹری جتنی زیادہ آپ قریب سے دیکھیں گے آپ کو زیادہ نظر آئے گا کہ ان کی انٹرفیئرنس بہت زیادہ رہی ہے. تو آئی تھنک دیٹس ناٹ بین ہیلپ فل. تو ان کا وہاں سے چلے جانا افغانستان سے آئی تھنک اٹس جینوئنلی بیٹر ڈیسیشن. اور دوسری بات اس میں پھر یہ آتی ہے کہ جو اس علاقے کے اندر جو ممالک ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپس میں تعاون کیسے بڑھا سکتے ہیں. اس وقت جو ٹینشن وہاں پہ زیادہ ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہے کہ ورچولی جتنے ان کے ہمسائے ہیں ان سب ہمسائے کے ساتھ ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بڑھ کے کشمیر ایک بہت ہی پرانا انریزولوڈ ایشو چلا آ رہا ہے جہاں ظلم جو کشمیریوں پہ ہو رہا ہے. پھر انڈیا اور چائنا کی سرٹن لیول پہ ہاسٹیلٹیز بھی ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ خود انڈیا کے اندر جو مختلف ڈائیورسٹی ہیں, مختلف تہذیبیں, قومیں, مذہب آباد ہیں, ان کے اندر بھی کیونکہ یہ جو ہندوتوا آئیڈیالوجی وہ پش کر رہے ہیں, یہ شاید وہ اصل چیز ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ صرف انڈیا کے حوالے سے نہیں ہے, یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ریلیجن اور نیشنلزم کو اس طرح مکس کر دیتے ہیں, یہ جو کاکٹیل بنتا ہے یہ ڈینجرس کرتا ہے. چاہے پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں ہو, نتن یاہو کی شکل میں اسرائیل میں آئے, یا مودی کی شکل میں انڈیا میں آئے, یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہوتا ہے. تو اگر یہ کام بہتر ہو سکے ساؤتھ ایشیا میں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ پیس اور پراسپیرٹی کو لے کے آگے نہ بڑھے. ہز ایکسلنسی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شہزاد قریشی صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا, اگر آپ اس پہ اپنا آرگومنٹس دینا چاہیں جو ہمارے اسلاموفوبیا ہے اور جس طرح سے برطانیہ کی حکومت میں, برطانیہ کی ریاست میں اور جس طرح سے پاکستان میں ہو رہا ہے, آپ کوئی اپنا اوپینین بل کرنا چاہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب میں ایکسٹریمزم ہوتا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. اور پورے دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا, اسلام فوبیا کہا گیا. ابھی عمران خان صاحب نے بھی اس پہ بہت توجہ دی تھی. بھائی اسلام فوبیا صرف نہیں ہے اور یہ کوئی چیز ہے نہیں, یہ انسان کا انڈیویجول فیل ہے. دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ اس کا یہ انڈیویجول فیل ہے, کسی مذہب کو اس پر آپ بلیم نہیں کر سکتے. اس کو مذہب تو نہیں کہتا اس کو نیوزی لینڈ, کیونکہ ہر مذہب کے اندر ہارمنی ہے, پیس ہے, سلامتی ہے, اور کسی انسانی جان کو لینے کا گناہ ہے, مطلب اس کو برا سمجھا جاتا ہے. نیوزی لینڈ میں بھی یہی ہوا, لیکن نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے اس کو بہت اچھی طرح ہینڈل کیا, پوری دنیا میں ایک پیغام دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز کو, ان کی الیکشن کیمپین دیکھ لیں, ویسے دیکھ لیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں, جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کو, چند لوگوں نے, میڈیا نے, آپ نے دیکھا شاہ محمود قریشی کا انٹرویو بھی دیکھا ہوگا, ہر چیز کو ایک مذہب سے بلیم کر دینا اور اسلام کے پیچھے پڑ جانا. تو دہشت گردی کہیں بھی ہو سکتی ہے, ایک مائنڈ سیٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو آئسولیشن میں لوگ ہیں ان پہ ہمیں توجہ دی جائے. اور اس قسم کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں حسین بھائی, جو ایسے لوگوں کو بہت ایزی ٹارگٹ کرتے ہیں, جو فیملی سے دور ہیں, آئسولیٹ ہوئے ہوئے ہیں, ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے, تو ایسے لوگوں کو برین واش کر کے یوز کیا جاتا ہے. اور یہ جو صاحب ہیں, کچھ میں نے پڑھ رہا تھا ویب سائٹس پہ, انٹرنیشنل ویب سائٹ پہ, وہ کہا جا رہا تھا کہ آئسولیشن میں رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے یہ وہ, لیکن یہ چند دنوں میں نہیں ہوتا. یہ ایک پروسیجر ہے جس میں بندہ یا تو غلط لٹریچر پڑھ کے, اسی لیے تو قانون بن رہا ہے, اسی لیے تو اب جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کیا مواد بچوں کو پڑھا رہے ہیں, کیا ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, کہاں لوگ اپنی مرضی کا لٹریچر لے کے لوگوں میں فری بانٹ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم تو اس دہشت گردی سے کافی حد تک نکل چکے ہیں, ورنہ جتنا ہمارے ملک نے سفر کیا ہے, جتنی ہمارے سویلینز کی ڈیتھ ہوئی ہے, جتنے ہمارے لا انفورسز ایجنسیز کے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, 70,000 سے زیادہ لوگوں کی ہم نے قربانی دی ہے. تو یہ جو دہشت گردی ہے, اب میں یہ سمجھتا ہوں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ کسی نہ کسی یورپین کنٹری میں اب آپ کو نظر آ رہی ہے. کبھی امریکہ میں کوئی صاحب اٹھتے ہیں اور وہ تو میں تو اس کو مذہبی لیول بھی نہیں دوں گا, گن اٹھائی اور 70-80 لوگ مار دیے, کسی اسکول میں چلے گئے. میں مینٹلی طور پہ ڈسٹرب تھا. ارے بھائی آپ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب تھے تو آپ کیا کسی انسان کی جان لوگے؟ اور ہمارے مذہب میں تو کیا, ہر مذہب میں یہ ہے کہ انسانی جان لینا, جو کہ امن, وہ یہ چیزیں ضروری ہیں. یاشا صاحب, یہ جو ایکسٹریمسٹ ایک لہر آئی جس کے تحت ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو سندھ ہے یہ تو صوفیوں کا
ایک خطہ ہے, یہاں تو محبت کرنے والے لوگ, وہ تو 5000 سال پرانی ان کی ایک ہسٹری ہے. لیکن ہم نے دیکھا جب یہ 9/11 کے بعد ایکسٹریمسٹ آئے تو سندھ میں بھی ہم نے تھوڑا بہت لہر دیکھی, جو کچھ سوئسائڈ بمبر. کیا ریزن سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو حسن بھائی آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو میں. دیکھیں یہ جیسے بھائی نے فرمایا کہ ہر جو ہے فرقے میں, ہر مذہب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دماغی, میں تو کہوں گا وہ دماغی طور سے جو ہے وہ پیدل ہوں گے یا وہ مینٹلی النیس ہوگا ان کا, اس لیے وہ کرتے ہیں ایسے. کافی آپ نے واقعات دیکھے ہوں گے, ہمارے ہی ملک میں آپ نے دیکھے ہوں گے. کوئی بچے جو ہے وہ گیم کے اثر اتنا ان پہ حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ گن نکال کے باہر نکل جاتے ہیں. پنجاب میں ایک واقعہ ہوا تھا جس نے اپنی فیملی کو مار دیا. اور ایسے ہی بھائی بتا رہے تھے شہزاد بھائی کہ امریکہ میں ایک بندہ اٹھا, اس نے جو ہے وہ پوری کافی لوگوں کو مار دیا مینٹلی ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے. تو یہ اس کو آپ جو ہے ٹیررسٹ ایک مذہب کے تحت آپ نہیں کہہ سکتے. وہ تو ایسے لوگ کافی ہر مذہب میں ہوتے ہیں. تو اس کو آج جو واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم افسوس بھی کرتے ہیں. اور دوسرا ان کے جو ہے کینیڈین جسٹن ٹروڈو صاحب جو ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل بھی کیا ہے. ایسے کافی پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں باہر نیوزی لینڈ میں, جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی وزیر اعظم نے بڑا اچھا مسلمانوں کو جسٹر بھی دیا اور ان کا کیئر کیا. تو بس مذمت ہی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. شہزاد بھائی ابھی آتے ہیں, ہمارے پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر بجٹ آنے والا ہے. ابھی سے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ستیلے بچوں والا جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے, ہمیں بجٹ میں جو ہے وہ بالکل کم دیا جا رہا ہے, جو ہمیں اسکیم ہے وہ نہیں دیا جا رہا. آپ سب کچھ KPK میں اور پنجاب میں. تو آپ تو خود سندھ سے الیکٹ ہوئے ہیں, تو پھر آپ کا کیا ہوگا کل؟ دیکھیں آپ اس میں دو باتیں ہیں, یا تو ہم ترقیاتی کام خود کرائیں یا ہم سندھ گورنمنٹ کے تھرو کرائیں. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے آپ کئی سالوں میں دیکھ لیں, چاہے وہ پیچھے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, اس سے پہلے زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی, سندھ میں جتنے بھی منصوبوں پہ وفاق کے تحت کام ہوا وہ یا تو ادھورے رہ گئے یا اس میں کرپشن ہو گئی. اور یہ تو میں آپ کو پچھلے چند منصوبوں کا ذکر کر لیتا ہوں, جیسے K4 ہے, آپ کا گرین لائن ہے. اس کے اندر تھا کیا, مجھے تو یہ کہتے ہوئے کوئی کباہت محسوس نہیں ہوتی کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے پیسے پورے دے دیے تھے, انہوں نے آگے پیچھے فارغ کر دیے. آخر میں کیا ہوا, سارا بلیم فیڈرل کو ڈالا گیا. اب ہم اس کو بنا رہے ہیں, انشاءاللہ عنقریب آپ کو اگلے مہینے اس کا افتتاح ہو جائے گا. آپ اس کی وجہ سے پیسے نہیں دے رہے ہیں؟ اوبیسلی کرپشن کریں گے نا, کھا جائیں گے. یہ جو ان کو جو ملا ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب میں 2018 میں آیا تھا نا, MP بنا تھا نیا نیا, اس وقت 900, میں پھر ایک 900 کے بعد والا فگر بھول جاتا ہوں, تقریباً 950 ارب کے قریب بے ضابطگیاں تھی. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تھی, جو کہ ان کی اپنی بنائی ہوئی رپورٹ ہے نا, آڈیٹر جنرل ہمارا تو نہیں ہے نا. اور اب وہ 1100-1200 سے اوپر جا چکی ہے. یہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ سندھ گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ جو کلیم کر رہی ہے کہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے ہیں, آپ خود کریں گے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو NFC ایوارڈ ہے, ایک NFC کے تحت جو صوبوں کا حصہ ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے. ہم وفاق کے تحت اگر کوئی منصوبہ بناتے ہیں, اب انہوں نے ایک عجیب سی بات کی, SIDCL. بھائی SIDCL, آپ مجھے یہ بتائیں نا, میں MP ہوں اپنے ایریے کا, مجھے بتائیں انہوں نے مجھے کیا دیا, میری کون سی ترقیاتی اسکیم اوکے کی. آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق پھر بھی کر تو رہے, وفاق نے 2 پیکیجز دیے, ایک تو 1100 ارب والا دیا, اس میں سے 600 سے 700 والے بھی وہ ابھی تک لوگ نہیں دیکھیں اس کا نہیں دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, نہیں تو اس کے میں کارنامے بتا دیتا ہوں نا آپ کو. سندھ کی عوام سن رہی ہے, KCR ہم کر رہے ہیں, KCR نہیں دیکھیں آپ اس پہ 600-700 آپ لے لو, چلو میں اس بحث میں پڑھ ہی نہیں رہا, وہ آپ ہی خرچہ کر رہے ہو. ہم کر کیا رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. گرین لائن کا منصوبہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں, KCR انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے, K4 وابڈا کے تحت ہے. انشاءاللہ پوری کوشش یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں ہو جائے, ورنہ 4-5 مہینے اوپر ہو جائیں گے. انشاءاللہ کراچی میں K4 ہم کریں گے. نالوں کی صفائی اور نالوں میں سیوریج کا پانی اور برساتی جو کیا کہتے ہیں بارش کا پانی, اس کے لیے الگ سے جو کام ہو رہا ہے کون کر رہا ہے, وہ بھی ہم کر رہے ہیں. فائر ٹینڈرز کون کر رہا ہے,
وہ ہم کر رہے ہیں. یہ وہ پیکج ہے جو آپ ہر دفعہ سوال کرتے ہیں, تو وہ ہے 9 ارب روپے کے ترقیاتی کام سارے MNAs چاہے وہ MQM کے ہوں چاہے وہ سب کو دیے گئے ہیں, اور ماشاءاللہ SGG کے تحت دیے گئے ہیں, اور تمام گلیوں میں کام ہو رہا ہے. آئیں میرے حلقے میں چلیں بتائیں وہ. اس کے علاوہ اب 10 اور 15 کروڑ 25 کروڑ روپے ایچ MNA اور دیے ہیں, وہ انشاءاللہ جون کے بعد وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو اسد عمر نے جا کے سکھر میں جا کے جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں, نادرا کے آفیسز کھل رہے ہیں, FI کھل رہے ہیں, اور جو پراپر طریقے سے جو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی پاسپورٹ آفیسز کھل رہے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پراپر طریقے سے جو اسکیم تھی, جو 14 اضلاع جہاں ہمارے CM صاحب شاید وہ تو کراچی نہیں پہنچ پاتے, تو وہاں کہاں پہنچیں گے, وہ جو کام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آئی تھنک وہ 437 ہے یا 440 ارب کا جو پورا کا پورا پیکج انہوں نے دیا ہے, وہ بھی اب آپ کے سامنے ہے. تو میرا صرف کہنے کا مقصد ہے, سب کچھ تو وفاق کر رہا ہے. ان سے میرا یہ سوال ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے. سندھ میں سارا کام وفاق کرے گا. اچھا ایک چیز دیکھیے, آپ سمجھ نہیں رہے. آپ کو میں نے آپ کا حصے کا پانی دے دیا, ایک گلاس پانی دے دیا, آپ نے وہ پانی پینا ہے. اب جو میرے حصے کا پانی ہے وہ بھی میں سندھ پہ آگے خرچ کر رہا ہوں, میرا صوبہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں خوشحالی آئے. ایک اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز, کورونا ہو کوئی بھی چیز ہو, ویکسین 1 روپے کی ویکسین انہوں نے نہیں خریدی, سب وفاق نے دی ہے. وفاق نے اپنی جیب سے خریدی. سر ایک چھوٹا سا اپنی کمرشل جیب سے بریک خریدی, فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ سے خریدی. صاحب سے کمپلیٹ اس کے علاوہ آپ کا کمرشل بریک لیتے ہیں, اور 1 روپے کی ویکسین نہیں خریدی. شاہ صاحب سے اس پہ کمپلیٹ ریسپانس لیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم ابھی ریاض شاہ صاحب سے کمپریہنسو جواب لیں گے. سر ہم آپ سے, شہزاد قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ بھئی ہم آپ کو پیسے کیوں دیں, آپ کو ہم پہلے 1100 ارب دیے تھے, وہ آپ کھا گئے تھے, انہوں نے کہا آپ ساری کرپشن کریں, اس لیے آپ کو بجٹ میں یہ پیسے نہیں دے رہے ہیں. آپ کو کیا ریسپانس؟ دیکھیں یہ کوئی ان کے اپنے پیسے ہیں نہیں, یہ صوبوں کا حق ہوتا ہے جو ان کو دینا ہوتا ہے. اور ایسی باتیں کر کے یہ اپنا تعصب پرستانہ جو ہے وہ لہجہ بتا رہے ہیں کہ ہم الگ ہیں پاکستان سے یا کیا ہے, کیونکہ ان کے 3 صوبے اپنے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ 2 پاکستان ہے, سندھ کے لیے 1 اور ان کے 3 صوبوں کے لیے 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دیں, انہوں نے ہمارے چلیں یہ صوبے کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ پیسے کھا گئے یا کچھ بھی ہو گئے, آپ اپنے بتائیں جو آپ نے 3 سالوں میں اپنے 3 جو آپ کے صوبے جہاں پہ آپ جیتے ہیں اس میں آپ نے کیا کام کروایا, اس میں کون سی ترقی آ گئی. آپ KPK میں ابھی ہو کے آیا ہوں, وہاں پہ آپ نے کیا ترقی کی ہے, آپ نے بلوچستان میں کیا کیا, آپ نے پنجاب کا حال کیا کر دیا. ہم ماشاءاللہ ہم ابھی 3را ٹینیور ہمارا چل رہا ہے, تو اس میں ہمارے واضح طور پہ ہمیں لوگوں نے ابھی بائی الیکشن میں بھی ہمیں لوگوں نے محبت دی, 40 ہزار کی لیڈ سے ہم جیتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے خدمت نہیں کی. ابھی یہ بھائی جو بات کر رہے ہیں, ہم نے ہمارے حکومت کے بارے میں یا مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو یہ مراد علی شاہ کی محنت ہے. جو آپ کراچی کو دیکھ لیں, یہ نالوں کی بات کر رہے تھے, تو نالوں میں ہم خود بھی کھڑے ہوئے تھے, ہم نے صفائی کروائی ہے باقاعدہ. یہ صرف 2 نالوں کی بات کرتے ہیں, وہ بھی 2 نالوں میں نہیں بنا رہے, وہ بھی ہمارا ہی کولیبریشن ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے جو 111 ارب روپے کی جو بات ہو رہی تھی, اس میں 1 روپیہ نہیں آیا ابھی تک, وہ اعلان ہی تھے خالی. اس میں ہمارا اینیولی ہمارے پیسے تھے, وہ بھی ہمیں نہیں ملے. NFC کے ہمیں کبھی پیسے پورے نہیں ملے. یہ ان کا نہیں پیسے جو ہم نہیں دیں گے نا, یہ سندھ کا حق ہے, ان کو دینا پڑے گا, یہ ہمارے صوبے کا حق ہے. دوسرا نہیں ہمارے صوبے کا حق ہے, آپ کو دینا پڑے گا. صرف نہیں, ہم نے کام کیے ہیں. یہاں سے آپ کراچی سے نکلے, آپ دادو جائیں, آپ سکھر جائیں, آپ گھٹکی جائیں, آپ نگر پارکر جائیں, آپ کو ہائی وے سے اچھے روڈ ملتے ہیں. آپ کو کراچی میں کیوں, کراچی میں آپ کے اطاعت تھے ہمیشہ گورنمنٹ میں, ابھی بھی وفاق, ابھی بھی جب کراچی میں کچھ نہیں ہوا تو میں سوری ٹو سے کراچی میں ابھی اتنا کام ہوا ہے. ابھی روڈ راستے آپ دیکھیں کراچی میں, یہ آپ کے میئر تھے وسیم اختر صاحب, بنا رہے بھائی, جو NHA سے ہوں گے وہ آپ بنائیں گے, اس کے علاوہ آپ نہیں بنا سکتے. انشاءاللہ سکھر حیدرآباد موٹر وے بھی ہم بنا رہے ہیں. وہ آپ نہیں بنا رہے, وہ پہلے نون لیگ کا منصوبہ ہمارے ساتھ ندیم رضا صاحب ہیں, آپ کو پورا کرنا ہے. یہاں سے یہاں پہ جو نام ہے سینئر جرنلسٹ ہیں ندیم رضا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جناب سر یہ فرمائیں, ہم اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے گورنمنٹ کے 1000 دن کی پرفارمنس کے بات کر رہے ہیں. آپ کے نظروں سے ساری چیزیں, آپ تھورلی اس چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کس حد تک اس 1000 دن سے سیٹسفائیڈ ہیں سر؟
1000 دن کیا ہے یہ کہیں مجھے تو خطرہ ہے کہیں یہ 2000 دن میں بھی کنورٹ نہ ہو جائے, اور جو عوام کا پورے پاکستان میں وہ انکلوڈنگ وہ پنجاب ہو, کے پی ہو, سندھ ہو, بلوچستان, سب جگہ کے جو عوام ہیں وہ جس طرح بلک رہے ہیں ہر چیز کے لیے. مہنگائی کا اگر ریشو نکالیں آپ گزشتہ 10 سال کے ادوار کا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا, تو اس سے کئی گنا یہ بڑھ چکی ہے. اگر قرضوں کا آپ بوجھ کا اگر دیکھیں آپ, تو جو 5 سال میں نواز شریف دور میں قرضے لیے گئے تھے وہ انہوں نے 2.5 سال کے اندر اس سے زیادہ وہ لے لیے ہیں. اگر کرنسی کی ڈی ویلیویشن دیکھیں آپ, وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے, عوام رو رہے ہیں. بنیادی طور پہ پاکستان کا المیہ یہ ہے, یہاں پہ جو سیاست ہوتی ہے وہ الزامات کی سیاست ہوتی ہے, اور یہ عوام کے جو ووٹوں سے, خواہ کوئی بھی حکومت ہو وہ عوام کے ووٹوں سے بنا کرتی ہے, اور اس میں ہاں دوسروں کا کردار بھی وہ اہم ہوا کرتا ہے. لیکن جو بدقسمت ہیں اس ملک کے وہ عوام ہیں, وہ ووٹرز ہیں جو سینڈوچ کی طرح بیچ میں پس رہے ہوتے ہیں. وہ خواہ کہ صوبہ مرکز پہ الزامات لگائے, مرکز صوبے پہ لگائے, گو کہ یہ مرکز کی ذمہ داری بنتی ہے, جیسے کہ وزیر اعظم پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اس طرح سے انہیں زیب نہیں دیتا کہ یہ ان کے مشیر جس کا الزامات کی سیاست کریں. متعصبانہ جو طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں قصوروار عوام تو ہے نہیں, وہ تو مظلوم وہ بن رہے ہیں جو اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں ہوں, ان کا کسی قسم کا کوئی کام نہیں رکتا ہے تو عوام کی سانسیں رکا کرتی ہیں, رکتا ہے تو عوام کا کام رکا کرتا ہے, جن کو ملازمت بھی پیسوں کے عوض مل رہی ہوتی ہے. اور وہ ووٹ جو ہیں وہ کوئی ووٹ وڈیرا کے نام پہ دیتا ہے, کوئی ملک کے نام پہ دیتا ہے, کوئی چودھری کے نام پہ دیتا ہے. تو اس طرح کا یہ طرز عمل نہیں چلنا چاہیے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے جو سیاسی بلیم گیم چل رہا ہے, یہ پاکستان میں ایسا نہ ہو کہ آئندہ چند سالوں کے اندر ایک نیا کوئی عمرانی معاہدہ ہو رہا ہو, اور وہ وقت دور نہیں ہے جو اس طرح کے جو اس 3 سال کے اندر جو 1000 دن میں جو پاکستان کے عوام نے سیاست میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے. ماضی میں اس کی مثال خال ملا کرتی ہے. اس طرح کے حالات و واقعات نہیں ہوئے تھے جو اس دور کے اندر ہو رہے ہیں. یہ جو حالات و واقعات تبدیل ہو رہے ہیں وہ اسی چیز کا پیش نامہ دکھائی دے رہا ہے کہ آگے مستقبل قریب میں کوئی بڑے پیمانے پہ ہمارے جو سیاسی نظام جو چل رہا ہے اس کے اندر تبدیلیاں وہ لائی جا سکتی ہیں. تو اس میں صوبے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پازیٹیو وے میں جا کے, کیونکہ الزامات تو ہمیشہ لگتے رہیں گے, اور سیاست نام ہی الزامات کا ہے اور سیاست نام ہی اقتدار کے حصول کا ہے. اور کوئی بھی جماعت ہو, کسی بھی قسم کی, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, وہ اقتدار کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی. جماعت کے اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوتی, ان کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, جو ان کو کرنا ہوتا ہے, جو ان کی خواہش ہوتی ہے وہ اس کو اچیو کر لیتے ہیں. لیکن ہاں جو ان کو ووٹ دے کے اقتدار میں لاتے ہیں وہ غریب اسی طرح سے رہتے ہیں جس طرح سے وہ ووٹ دینے سے پہلے رہ رہے تھے. جو ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ یہی ہوا. آپ کراچی کی صورتحال آپ دیکھ لیں. ندیم رضا صاحب, میں اگر آپ سے یہ سوال رکھ لوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ووٹ دیتے ہیں ان کی حالت وہی رہتی ہے, تو یہ جو نیا پاکستان تھا ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ مدینے کی ریاست ہوگی, یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہاں پہ آج بھی وزیر اعظم صاحب جب کسانوں سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ساتھی نے جو ہے وہ گندم کی وہ گبلہ کیا, مجھے پتہ چلا, میں نے اس کو بھی فارغ کر دیا. تو وہ ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی غلط کام کر رہے ہیں, وزیر اعظم نو ڈاؤٹ ان کے اوپر ایکشن بھی لے رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ٹیم بھی نہیں ہے؟ نہیں, آپ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مدینے کی ریاست, دیکھیں مدینے کی ریاست ایک تو ایک لفظ ہے منافقت, دیکھیں ہپوکریسی, تو ہم اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. لیکن ہاں عمران خان یہ بات تو ہے نا یار, جب انہوں نے خود کہہ رہے ہیں کہ جس نے گندم کی کرپشن کی اس کو ہٹا دیا گیا, جس نے چینی کی کرپشن کی اس کو ہٹا دیا گیا, جس نے میڈیسن کی جو قیمتیں کئی گنا بڑھا دی اس کو ہٹا دیا گیا, لیکن پھر اس سے بڑا اس کو عہدہ دے دیا گیا. تو ایک یہ بھی ہے, یعنی کہ یہ آئی واش ہو رہا ہے. اور ابھی جتنے کام ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں, آپ جس طرح سے وزیر اعظم ہوتے ہیں, پھر اعظم خان ان کے سیکرٹری ہوتے ہیں, پھر شہزاد اکبر ہوتے ہیں, اب یہ بیٹھ کے جب سارے فیصلے کر رہے ہیں, ایک رات میں فیصلہ ہوتا ہے فلانے کے خلاف کیس بنانا ہے, اس کے بعد پھر شام میں جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. یہاں پہ جو سیاست چل رہی ہے وہ سیاست ہے اپنے مفاد کے لیے. جو ان کے اسپانسر تھے وہ سارے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے. مدینے کی ریاست کو تو نام لے کے اس طرح کا کر دیا کہ اب کی شرم آتی ہے بولتے ہوئے بھی کہ خدا نہ خواستہ کہ وہاں پہ اس طرح سے کام ہوتا تھا. یہاں ندیم رضا صاحب, آپ کا نام پہ
آپ کا بہت بہت شکریہ جی شہزاد قریشی صاحب، مدینے کی ریاست کا نام لیتے ہوئے ہی سینئر اینالسٹ کو باقی جو تجزیہ نگار دیکھیں مجھے تو ان کا تجزیہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ کیا بات کر رہے تھے، کدھر سے شروع ہوئے کہاں چلے گئے. نہیں خلاف کی بات نہیں ہے، دیکھیں لاجک کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے نا. یہ پہلے کے دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں، یہ بات کر رہے ہیں 2.5 سال 2 سال کے اندر ہم نے مدینہ کی ریاست کا، دیکھیں میں بات کر لوں نا آپ کو، مدینہ کی ریاست کو انیشیٹو بتائیں ہم کر رہے ہیں. مدینہ کی ریاست کا یہ ہے کہ آج وزیر اعظم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو باقاعدہ نومینیٹ کرتے ہیں کہ اگر جو غلط کام کرتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس پہ ایکشن ہوتا ہے. اس سے پہلے مجھے بتا دیں زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے دور کے اندر کتنوں پہ الزام لگے، الٹا ان کی جیبیں بھری گئی. نہیں آپ مجھے بتا دیں نا کس کو ہٹا دیا، مجھے بتا دیں کس کو ہٹا دیا دوسرے کو رکھتے. اور وہ بھی دیکھیں میری بات سنیں، ہمیں کوئی فرشتے نہیں ملے، ہم نے اسی قوم سے لوگ اٹھانے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے آپ نے لوگ اٹھانے. اس چینل کے اندر آپ جو ماشاءاللہ شو کر رہے ہیں انہی لوگوں سے آپ نے کام لینا ہے. یہاں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، تو پھر سندھ والے بھی اچھے ہی ہیں. نہیں دیکھیں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں پلیز اس کو کر لیں. آپ نے اسی میں سے فلٹر کرتے جانا ہے، جب آپ کو لگے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے فلٹر کرنا ہے. ختم ہو رہا ہے، یہ سندھ کی انہوں نے بات ہی نہیں کی، ہمارے پاس ٹائم کیونکہ سوال مفادات کا ٹکراؤ ہے وہ ہے. یہ پہلے رنگ روڈ کا جواب دیں، یہ جواب دیں اپنا جو ہے خسرو بختیار کی جو جن کو جو کہہ رہے ہیں جس کو ہٹائے اس کو ہٹا کے دوسری منسٹری دے دی. آپ کے سی پیک کے بندے کے اس کو آپ نے الگ عہدہ دے دیا. آپ نے زلفی بخاری کو اتار کے اس کی کرپشن وہیں چھوڑ دی. آپ نے جتنے اسکینڈل ہوا ہے وہ اسکینڈل جس کو اسکینڈل آتا ہے وہ اور بڑھ چڑھ کے اوپر آتا ہے. بس جہاں بھی رہے خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو کورونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.